अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मामलात के हवाले से, दो तीन मौज़ूआत, दो तीन अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से। एक तो इमरान खान की जो हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन थी कि आप 6 दिन के अंदर असेंबलियों की तहलील का, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं, वो कल रात खत्म हो गई थी और तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान आज अपने लॉन्ग मार्च 2 का ऐलान कर देंगे। लेकिन पेशावर में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने शायद एक यू टर्न ले लिया। सवाल करेंगे इस पे कि इमरान खान ने क्या यू टर्न लिया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐलान किया कि जी हम चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सुप्रीम कोर्ट से हमें इजाजत चाहिए, हमें एहतजाज चाहिए, एहतजाज की जमानत चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसके बाद मैं लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। क्या ये इमरान खान का एक और यू टर्न है? पहले उन्होंने कहा था कि मैं तारीख लिए बगैर इलेक्शन की यहां से जाऊंगा ही नहीं, इस्लामाबाद से, डी चौक से जाऊंगा ही नहीं, एहतजाज की जगह से। लेकिन फिर सबने देखा कि वो डी चौक तक भी नहीं पहुंचे और वहीं से अपना एहतजाज समेट के पेशावर वापस चले गए और 6 दिन की डेडलाइन दे दी। फिर इमरान खान ने कहा कि 6 दिन के बाद मैं बताऊंगा 7वें दिन के हम लॉन्ग मार्च किस दिन कर रहे हैं। अब 7th डे पे इमरान खान कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। तो क्या ये यू टर्न है या ये एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है, स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है इमरान खान की? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछली बार लॉन्ग मार्च के लिए हमारी तैयारी नहीं थी, इस बार हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। अब वो तैयारी क्या होगी? हुकूमत को इस तैयारी के हवाले से खदशात और तहफ्फुजात हैं और इसीलिए हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत इमरान खान को दोबारा इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा, लॉन्ग मार्च 2 नहीं आने दिया जाएगा। यहां तक कि जो इस्लामाबाद में एफसी डेप्यूटेड हैं उनको रद्दुल फसाद फोर्स का नाम दे दिया गया है। अभी कल या परसों मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान फसाद हैं और इनका खात्मा करने के लिए हमें एक और रद्दुल फसाद करना पड़ेगा। अब एफसी को इस्लामाबाद में रद्दुल फसाद फोर्स का नाम दे दिया गया है। क्या ये मुनासिब है किसी सियासी जमात के एहतजाज को रोकने के लिए इस तरह से इन अलकाबात का इस्तेमाल करना? इसके हवाले से भी सवाल करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कल से खबरें आ रही हैं कि शायद वो इस्तीफों पर भी यू टर्न ले रहे हैं और कौमी असेंबली में वापस आ रहे हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर इनकार कर दिया था कि हम कतन असेंबली में नहीं आ रहे। आज कुछ लचक आई है या यू टर्न आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर हमसे मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, असेंबलियां तहलील कर दें, तो हम फिर कौमी असेंबली में वापस आ सकते हैं। सवाल तो यह है कि जब असेंबली तहलील हो जाएगी तो फिर कौमी असेंबली में वापसी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। सो अब आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, पीटीआई क्या करेगी, इमरान खान क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसी हवाले से और गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से भी सवाल करेंगे। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की प्राइस आपके सामने है, घी की, कुकिंग ऑयल की प्राइस कल एक दफा फिर ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई पर, इन फूड इन्फ्लेशन पर कहीं पर भी कमी आती हुई नजर नहीं आ रही। तो इन सवालात के जवाब लेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, एमएनए हैं, मुस्ताफी एमएनए हैं, रियाज फतियाना साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुकूमत का सबसे अहम फेस है ये जमात, वहां से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वजीर हैं, सीनियर सरकर्दा मरकजी रहनुमा है नासिर हुसैन शाह साहब। रियाज फतियाना साहब, पहला सवाल आपसे, लॉन्ग मार्च 2 एक और यू टर्न आप लोगों ने ले लिया है कि जी अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर हम शामिल होंगे? देखें, ये यू टर्न वाली बात नहीं है। अच्छा। साहब, गुजारिश ये है कि आइन हमें परमिट करता है, आइन का आर्टिकल 10, 15, 16, 17, 18, 26, पाकिस्तान का आइन एक मुस्तनद, एक मुकद्दस दस्तावेज है जो अवाम, पब्लिक और सियासत के दरमियान तमदनी माहिदा को तरतीब देता है। ठीक। वो हमें परमिट करता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है या किसी पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होना है या एहतजाज करना है, जुलूस निकालना है, जलसा करना है, तो ये सारी हमें आइनी हकूक हासिल हैं जो पाकिस्तान में हमें दिए गए हैं। अब हमने देखा कि हमें 25 मई को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, ठीक, आज़ादी मार्च की। पूरे पंजाब में ख़ास तौर पर क्रैकडाउन किया गया, कुछ सिंध के इलाकों में भी लोगों के घरों में सीढ़ियाँ लगा के छलांगें लगाई पुलिस ने, सिविल कपड़ों में चादर और चार दीवारी की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई और वहाँ पे और ख़वातीन को, मर्दों को, बच्चों को, बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जगह जगह रुकावटें खड़ी करके कंटेनर रख के मोटरवेज, नेशनल हाईवेज बंद की गई, एम्बुलेंसेज को रोका गया, रेगुलर पैसेंजर जो जा रहे हैं खुशी गमी पे उनको रोका गया, लोग रो रहे थे हमें कहाँ आपने फंसा दिया।
تو پورے ملک کو جام کر کے رکھ دیا گیا حکومت کی طرف سے. اور یہ اس بات کے مفروضے پہ کہ وہ جائیں گے وہاں تشدد کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان کو کس نے حق دیا ہے کہ عوام پر شک و شبہات، اپنے ملک کی عوام پہ شکوک و شبہات کریں کہ وہاں جا کر یہ کریں گے وہ کریں گے. ہاں اگر کوئی واقعہ ہوتا، اگر تشدد ہوتا پھر تو کوئی اقدام انتظامیہ کر سکتی ہے. بیفور ٹائم ایسے اقدامات کر کے انہوں نے لیکن اپنی حکومت کا بدحواسی کہنا ہے، اظہار سوری ٹو کیا. انٹرپٹ، حکومت کا کہنا ہے کہ یہ صرف مفروضہ نہیں تھا کیونکہ پنجاب میں ہوا، لاہور میں جو پولیس کانسٹیبل ایک شہید ہوئے کمال احمد، پھر جن کی شہادت کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے اندر جواز پیش کیے گئے کہ جی وہ ایسا ہو گیا تھا، وہ ویسا ہو گیا تھا. مطلب ایک پولیس کانسٹیبل کی شہادت، اس کو تو کم از کم آپ لوگ کنڈیم کرتے. دیکھیں میری وہ بات ہوا، سنیں. پھر خونی مارچ بار بار کہا جا رہا تھا. رات پھر کی- عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے دیکھا کہ لانگ مارچ میں ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. دیکھیں پولیس کے اپنے ایس او پی کے مطابق رات کی تاریکی میں وہ ریڈ نہیں کر سکتے کسی گھر کے. رات کی تاریکی میں آپ چھلانگ لگاتے کسی کو کیا پتا. آج تو میں لاتعداد واقعات ہیں پولیس کے یونیفارم میں ڈاکوؤں نے ڈاکے ڈالے ہیں. ٹھیک. تو اس کی کیا ثبوت کیا ہے کہ وہ پولیس واقعی آئی ہے؟ کوئی آپ نے ان کو نوک کیا ہے، ٹیلی فون کیا ہے، کوئی بتایا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اور وداؤٹ اریسٹ وارنٹ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں. کسی ایک سابق ریٹائرڈ فوجی ہیں پاکستان آرمی کے، انہوں نے سمجھا کہ شاید ڈاکو آ گئے یونیفارم پولیس میں، انہوں نے حفاظت خود اختیاری کے تحت فائر کیا، اسے ایک ہلاکت ہوئی جس پہ ہمیں افسوس ہے، ہمیں اس کے خاندان سے ہمدردی ہے. لیکن ایسا کام کرتے ہی کیوں ہے جسے ایک قیمتی جان ضائع کروا دی آپ نے؟ اس کی براہ راست ذمہ داری لاہور پولیس کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج لاہور کی اعلیٰ کورٹ نے حکم دے دیا ہے مقدمہ درج سیشن کرنے کا کورٹ نے لاہور پولیس کے سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشن رانا ثناء اللہ کے خلاف، وکلا پر وزیر تشدد داخلہ کیا. کے خلاف سیشن کورٹ نے جو ہے جو حکم دے دیا. پولیس وکلا پہ تشدد کر سکتی، عام شہریوں کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس سے میں اسی پوائنٹ پہ کرمانی صاحب کو جواب لے لوں. کرمانی صاحب یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ سوال اب ریز ہوا ہے، اور اب یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا یا یہ کسی اور آپ کی حریف سیاسی جماعت نہیں، اب عدالت نے، سیشن کورٹ نے مانا ہے کہ جی جو تشدد آپ لوگوں نے پنجاب میں کیا تھا، آپ کی حکومت نے پی ٹی آئی کے مظاہرین پہ، وکیلوں پہ، وہ غلط تھا، اور اسی لیے وزیر داخلہ سمیت لاہور کی پولیس فورس، ان کے بڑے بڑے سربراہوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. یہ دوسری بار ہو رہا ہے آپ کی حکومت میں، پہلے ماڈل ٹاؤن اور اب یہ دوبارہ. جو یہ سیشن کورٹ میں آپ فرما رہے ہیں، جی یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے جج صاحب نے، جی آواز بالکل ٹھیک ہے کرمانی صاحب مقدمہ آپ کی. درج جی انہوں نے مقدمہ درج کرنے کا غالباً نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، جو بھی ہے اس کے فیکٹس کو فائنڈ کیا جائے. اچھا اب میں ذرا اس پر، میرے بھائی محترم نے یہاں فرمایا کہ آئین جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف سپیچ کی اجازت دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آئین میں یہ بھی بارہا لکھا ہوا ہے ہر جگہ کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ گھیراؤ، جلاؤ، مار دو اور خونی مارچ جیسے لوگوں کو آئین تحفظ نہیں دیتا. ٹھیک. آپ دیکھیے کہ ابھی لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کی کیا گفتگو تھی، شیخ رشید کی کیا گفتگو تھی، اور ان کے جتنے پارٹی کے ہاکش لوگ ہیں، فتیانہ صاحب کو ان میں شمار نہیں ہوتا، ان کے بیانات اگر آپ دیکھیے، انہوں نے تو اس لانگ مارچ کا شروع ہونے سے پہلے نام ہی خونی مارچ رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے غریدہ بی بی، اس کا بنیادی فرض ہے ٹو پروٹیکٹ دی لائف اینڈ پراپرٹی آف سٹیزن اینڈ گورنمنٹ پراپرٹیز. آپ مجھے خود بتائیے، اور پھر جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا اور یہ کہا ان کو کہ یہ آپ متبادل جگہ لے لیجئے، تو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اس حکم کی بھی عدولی کی، اور باوجود یہ کہ واضح حکم تھا، انہوں نے بار بار وہ تواتر سے یہ کہتے رہے ڈی چوک پہنچو، ڈی چوک پہنچو. اور پھر ڈی چوک پر دو صورتحال تھی، جب ان کو روکا گیا فائن، لیکن جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ جی ان کو مت چھیڑا جائے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں وہ آگ لگی اور وہ حشر ہوا اسلام آباد کا کیا گیا کہ المان الحفیظ. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جن کا مارچ کا آغاز ہی لفظ خونی سے شروع ہوا ہو، میں تو نیت پہ جاؤں گا نا کہ ان کی نیت میں فطور تھا. دیکھیے ان کے پاس سیاست کرنی ہے، ان کے پاس اپنی 5 سال 4 سال کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ سیاست میں اور ریاست کو جو جس طرح تشدد کا عنصر داخل ہو گیا، یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. بیسٹ فورم جو ہے وہ آج بھی کل بھی جو تھا وہ ہے پارلیمنٹ. وہاں آئیں، اور یہ ہر چیز کو خدارا سپریم کورٹ کو مت لے کے جائیے. سپریم کورٹ کے پاس اور بڑے کام ہیں، اس کو پولیٹیسائز نہیں ہمیں کرنا چاہیے. ایک منتخب حکومت موجود ہے، ایک
हुकूमत को आईनी तरीके से अदम एतमाद के लिए रुखसत किया गया, लेकिन असल जो इस अवाम के इश्यूज हैं, जो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। वरना मैं आपको आज ये बड़े बड़े वसूख से कह रहा हूं कि मुझे डर है कि अगर ये आपस की जो फिर तकसीम है मुआशरे में हो गई, पोलराइजेशन हो गई है, अवाम का ना सिर्फ सियासतदानों से बल्कि इस सिस्टम से भी एतमाद उठ जाएगा और फिर अल्लाह हाफिज़ इस मुल्क का। ठीक है, सैनिटी मस्ट प्रिवेल। ठीक है किरमानी साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और दोबारा ये सवाल लेके कि जब आप ऑपोजिशन में थे, हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ लाया करते थे, तो उस वक्त आप बढ़ चढ़ के पीटीआई गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस की चार्जशीट दिया करते थे। अब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आज गवर्नेंस पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत अब आप लोगों की और पीपल्स पार्टी की है। तो ये मैं सवाल बाद में लेके आपके पास आती हूँ। इस वक्त चूंकि ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो पे पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और सिंध में वजीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, बहुत मेहरबानी, वेरी काइंड ऑफ यू। आपको हम जब भी जहमत देते हैं आप जरूर वक्त निकालते हैं। क्या आप भी समझते हैं, किरमानी साहब ने जिस तरह कहा, क्या आप भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज हो रही है, जो पीटीआई वहां पे पिटीशन लेकर गई है? और लॉन्ग मार्च तो आप लोगों ने भी किया था, आप भी उसका हिस्सा थे और आप बिल्कुल हरावल दस्ते में थे पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में, लेकिन पंजाब में पीटीआई की हुकूमत। मैंने गरीदा बीबी सॉरी मैंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिसाइज कर रही है, ठीक है, हो नहीं रही। ठीक है शाह साहब, कि आप भी समझते हैं और आपका लॉन्ग मार्च तो नहीं रोका था ना पीटीआई गवर्नमेंट ने? नासिर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, बहुत बड़ा फर्क है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया था और जो खान साहब का लॉन्ग मार्च था। हमने कभी ये बात नहीं की थी कि वहां पे जाके बैठ जाएंगे, या कभी किसी हमारे रहनुमा ने या किसी कारकुन ने भी नहीं कहा कि खूनी मार्च होगा। अच्छा। या हम कह रहे थे कि जी हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हुकूमत चेंज नहीं होती, ये इलेक्शन का अनाउंस नहीं हो जाता या वो नहीं हो जाता। हमने कभी ऐसी बात नहीं की। ठीक ठीक, अच्छा। पुरअमन था। और आपने भी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया था जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें भी वजाहत की थी कि हम जाएंगे, अपना जो बात है वो करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पे कोई खूनी मार्च कह रहा था, हाँ। कोई पता नहीं क्या कह रहा था, खुद खान साहब क्या कह रहे थे और किस तरह लोगों के जज्बात को उभार रहे थे कि जी मेरे पाकिस्तानियों आ जाओ और चलो वहां बैठो, और फिर जब तक ये नहीं होगा यूं नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे और बहुत कुछ। फिर वो जब झाग की तरह बैठ गया ये पूरा मार्च, जो 20 लाख लोग लेके उन्होंने पहुंचने थे, चले पंजाब में रुकावटें कह लें, सिंध में रुकावटें डाल दी गई, दीगर जगहों पे डाल दी गई। केपी में क्या हुआ था? केपी में तो अपनी हुकूमत थी खान साहब की, वहां से तो एक तारीख का बहुत बड़ा वो एक काफिला लेके निकलने वाले थे, वो काफिला कहां चला गया? वो लोग केपी के क्यों नहीं निकले? उनको किसने रुकावट डाली? क्योंकि लोग समझ रहे थे कि ये फितना मार्च है और इसने जाके वहां पे फितना बर्पा करना है, और इसलिए लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और आपने देखा कि वो बुरी तरह फेल हुआ, नाकाम हुआ। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी कि जी आप इस जगह पे अपना कर लें, जो भी आपने करना है, मार्च कह लें, पड़ाव कह लें, जलसा कर लें, आप वहां पे कर लें। हाँ। तो वो खान साहब कुछ और लोगों को कहने लग गए कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और वो डी चौक पे पहुंच जाएं। हाँ। फिर जाहिर है जो हुआ, हम उसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तशद्दुद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पुरअमन मार्च हो, जलसा हो, एहतजाजी रैली हो, हम उसकी हमेशा सपोर्ट करते हैं कि पॉलिटिकली जमहूरी तौर पर इन सब की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर अज़ाइम ही इस तरह के हों, फिर शाह साहब यहाँ पे एक सवाल ले लें, बच्चों को, लोगों को। फिर शाह साहब यहाँ पे एक सवाल ले लें, कराची में एहतजाज हो रहे थे पीटीआई के, वहां पर तो कोई मुजाहिरीन ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी ना, लेकिन वहां पे जिस तरह टीयर गैस की शेलिंग हुई, जो लाठियां मारी गई, जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई पीटीआई के एमएनएस की जो कराची के थे, तो ये सब फिर इसका भी कोई जवाब आप पेश करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आपके इल्म में है कि कुछ अरसे से वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे। हाँ। 144 लगा हुआ था, और जब तक किसी जगह पे भले ये जमा हो गए थे, उसके बावजूद भी सबको कहा गया था कि पुरअमन तौर पर
اگر یہ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کسی کو کوئی نہ کیا جائے، کوئی بھی ایکشن نہ لیا جائے. لیکن جب آپ بلاک کریں گے، جب نمائش پہ بیٹھ کے آپ روڈ بلاک کریں گے، اللہ والا چورنگی جو ہے وہاں پہ بلاک کریں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، ایمبولینسز رکتی ہیں، لوگ جو فیملیز ہیں وہ ٹریفک میں خلل ہوتا ہے. جب آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس پہ ایکشن ہوتا ہے. اگر وہ احتجاج کرتے، صرف ریلی ہوتی، جمع ہوتے، کبھی روکا ہے؟ خان صاحب نے جتنے جلسے کیے کبھی کسی نے کہیں پہ رکاوٹ ڈالی؟ ان کو ہر طرح سے ایکوموڈیٹ کیا گیا، اور ہم اس پر کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی پابندی ہو. ہم نے ہمیشہ اس کی اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ کے عزائم اس طرح کے ہوں اور آپ اکسا رہے ہوں لوگوں کو، اب دیکھیں یہ جس کی آپ نے بھی بات کی، اور ریاض فتانہ صاحب بڑے سنجیدہ اور بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. میرے خیال میں اگر آپ پوری ریکارڈنگز نکال لیں سب کی، تو ایک انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار تو ضرور کیا نا. چلیں یہ بھی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو شہید ہوا کانسٹیبل جو سپاہی تھا، کہ انہوں نے کہا جی ہمیں ان کی ہمدردی ہے ان کی فیملی سے. لیکن دوسروں کی باتیں تو سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. چلے جو طریقہ کار تھا، کیا وہ کیا سارے وردی میں نہیں تھے، وہ ڈریس میں گئے تھے وہاں پہ؟ یہ کیا اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ڈریس میں ہے؟ یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا شاہ صاحب، جس کو میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ملک میں آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں جن کا حملے سے اکثریت کو، بلکہ عوام کی بہت بڑی اکثریت کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ 100% کامیاب آئی بی اوز ہوتے ہیں. اور پچھلے 10 سالوں میں 3.5 لاکھ آئی بی اوز ہوئے ہیں، اور وہاں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ریڈ کیا جاتا ہے. تو فتیانہ صاحب، اگر ان آئی بی اوز پہ گھروں کے اندر سے فائرنگ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے حساس ادارے کے اہلکار، انتہائی فرض شناس، انتہائی ایماندار، انتہائی محنتی، جو کہ قوم کا اثاثہ ہیں، وہ یہ آئی بی اوز کنڈکٹ کرتے ہیں، پھر اس طریقہ کار کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا نا. میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ جواب دے دیں مجھے. اور آپ نے یہ جواب بھی دینا جو کرمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز کر رہی ہے، اور جو ویلڈ پوائنٹ ناصر حسین شاہ صاحب نے ریز کیے ہیں کہ آپ لوگوں کے عزائم جب اس قسم کے ہوں گے تو پھر ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا اسٹیٹ کو. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، سینٹر آصف کرمانی صاحب اور ریاض فتیانہ صاحب. فتیانہ صاحب سوال لمبے ہو جائیں گے، آپ جواب دے دیجئے، وہی سوال جو بریک پر جانے سے پہلے چھوڑے. ریدا صاحب، پہلی بات یہ کہ ناصر شاہ صاحب میرے بھائی اور دوست ہیں، جیسے آصف کرمانی صاحب ہیں، دونوں میرے اچھے دوست ہیں. گزارش یہ ہے کہ عزائم کی بات کہی، آپ کوئی کس طرح، کوئی آسمانی مخلوق تو کوئی بھی نہیں ہے نا حکومت کے اندر بیٹھا ہوا کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے عزائم کیا ہیں. لیکن بیانات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر کہا گیا ہے کہ خونی مارچ، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کا کہیں خون نہ بہایا جائے، اور وہ ہوا. 2 ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا لاہور میں اور اٹک کے پل پر. 2 وفاقی وزراء، ان میں سے ایک سابق آرمی سربراہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان پہ جو تشدد ہوا، اور لاہور میں جو حماد اظہر کے پر تشدد ہوا، یہ سب کچھ دیکھا قوم نے. لیکن لاہور میں جو کارکن شہید ہوئے اس کے گھر پہ تعزیت کے لیے خان صاحب ابھی تک نہیں گئے. خان صاحب لاہور اس کے بعد گئی نہیں ہے. اور دوسرا تو کیوں نہیں گئے؟ پشاور کیوں بیٹھے؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، وہ ان کی اپنی مرضی جہاں بیٹھے پاکستان کی نہیں، لیکن کارکن کے تعزیت کے لیے تو جانا چاہیے. وہ تو آپ کے لیے اس نے جان پاکستان میں بیٹھے ہیں، افغانستان میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. اور دوسری بات، لیکن آپ سمجھتے ہیں کارکن کے تعزیت کے لیے لاہور جانا نہیں چاہیے؟ جی میں نے عرض کیا کہ اس میں بالکل انہوں نے قریب 1 کروڑ روپیہ ہر خاندان کو معاوضہ دینے کا بھی پارٹی کی طرف سے ہیلپ کرنے کی بات بھی کہی ہے، اور پارٹی کے لوگ وہاں پہ تعزیت کرنے بھی گئے ہیں سارے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے قطعی عزائم تشدد کے نہیں تھے. آپ نے دیکھا ایک بھی لاہور اسلام آباد کے اندر واقعہ نہیں ہوا کہیں پہ. اسلام آباد میں نہ گملہ توڑا گیا ہے، نہ دکان توڑی گئی ہے، نہ ٹریفک سگنل توڑا گیا ہے، نہ پرائیویٹ یا سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، نہ کسی سرکاری گاڑی کو اتنی شدید ٹیئر گیس پھینکی گئی جو کہ جرائم پیشہ کرمنلز اور دہشت گردوں پہ پھینکی جاتی ہے. وہ ایسی اس میں کیمیکل استعمال کیا گیا جس پر بین الاقوامی سطح پہ پابندی لگی ہوئی ہے. وہ کیمیکل یوز کر کے بین الاقوامی معاہدوں کی بھی ہم نے خلاف ورزی کی. لیکن جب آپ کی پارٹی حکومت میں تھی تب یہاں ڈی چوک پہ اساتذہ احتجاج کر رہے تھے، نرسز احتجاج کر رہی تھی، کلرک احتجاج کر رہے تھے، ٹی ایل پی لاہور میں احتجاج کر رہی تھی. یہی ٹیئر گیس استعمال ہوئی تھی تب بھی غلط میرا تھا؟ نہیں خیال یہ ٹیئر گیس تھی، ایک خوف ناک قسم کی پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لائے. اور دوسرا یہ ہے کہ
یہ اس کوئی میں امپورٹڈ ٹیئر گیس اس ہے؟ سے پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی نے آزادی مارچ کیا، بلاول بھٹو صاحب لے کر آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب لے کر آئے، ہم نے کہیں رکاوٹ تک نہیں کھڑی کی، رستے کلیئر، سیدھے اسلام آباد آ کے دم لیا سب نے. اس کا جواب بھی شاہ صاحب نے دے دیا اور اس کے بعد یہ ہے اور کرمانی صاحب کہ نے بھی دے دیا تھا. میں عرض کرتا ہوں نا، اس کے علاوہ وہ یہ کہہ ہے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اب جب ہم عدالتوں پہ اعتماد کی بات کرتے ہیں تب یہ کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، اگر عدالتوں پہ تنقید کرتے ہیں تب ان کو تکلیف ہو جاتی ہے حکومت کو. تو حکومت پہلی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو برگلا کر، ان کو بہلا پھسلا کے، چند ہاؤس میں مقید رکھ کے، وہ دکھا کے ہماری تھادی جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کی. یہ حقیقت ہے کہ 25 ایم پی ایس کو پنجاب میں ہمارے توڑ کر ووٹ ڈلوا کے اب سب کو نائل کر دیا ہے، اور 17 جولائی کو ان کے الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. پنجاب حکومت اپنی جو ہے میجورٹی کھو چکی ہے، لیکن دھکے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے. قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکا جا سکتا، قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. قوم دیکھ رہی ہے جس طرح آئین اور قانون اور اخلاقیات اور سیاسیات کے جنازہ نکال دیا گیا ملک میں، جس طرح ملک میں کشیدگی کو بڑھایا جا رہا ہے، اس پر ہم سب لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. یقینی طور پر پاکستان میں ہم بھی چاہتے ہیں پرامن ماحول ہو، یہاں پہ حکومت اپوزیشن کے درمیان معاملات بہتر ہوں. تو ٹھیک ہے، کل تک تو یہ ساری جماعتیں جو آج حکومت میں انتخاب کی رٹ لگاتی تھیں، جب ہم تیار ہوئے ہیں تو یہ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، مذاکرات کریں. انتخابات اسمبلی کس دن توڑنی ہے، انتخابات کس دن ہونا ہے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ. آج الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں. بڑا امپورٹنٹ بالکل انہوں نے کہہ دیا، چیف الیکشن کمیشنر ایک معزز شخصیت ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. آپ معزز شخصیت کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ذاتی طور پر میں ان کے کیونکہ آپ کی پارٹی نے آج بھی الیکشن کمشنر کے خلاف الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں اعتبار نہیں ہے ان کے اوپر. دیکھیں میری عرض سنیں، میں ذاتی طور پر کسی کے فرد کے خلاف نہیں ہوں. نظریاتی یا پالیسی کا اختلاف کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب الیکشن کمیشن تیار ہے، اب کچھ ادارے بھی چاہ رہے ہیں، عدالتیں بھی چاہ رہی ہیں، عوام بھی چاہ رہی ہے، ساری دنیا چاہ رہی ہے. ہاں جی، ادارے کون سے چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بالکل نہیں معلوم. میرے رہنمائی کریں. اداروں کے سبھی میں نام لینا ضروری نہیں ہے کسی ادارے کا. قوم جانتی ہے کہ سبھی کی خواہش ہے، ان کے اندر سے ایسا ہر جگہ پہ مانگ ہے. جن اداروں کی سیاست میں مداخلت رہی ہے آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں نے کیا کہ کوئی شخص بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے. سب کے بچے، فیملیز، سب کے اندر سے ایک سوچ ہے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے، خوشحالی ہونی چاہیے، مہنگائی کم ہونی چاہیے، غیر آئینی اقدامات نہیں ہونے چاہیے، نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے. عوام کو حق دیا جائے کہ نئے مینڈیٹ کا تعین کریں، کیونکہ ہمارے پاس 5 سال کا مینڈیٹ تھا وفاقی صوبائی حکومت کے خلاف. پنجاب اور وفاق میں 2023 اگست تک ہمارے پاس عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا. آج بھی چیک کر لیں، سب سے زیادہ ووٹ ہمیں پڑا ہے. 1 ووٹ کے فرق سے بھی حکومتیں رہ جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے شب خون مارا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ تو آپ آئیں نا دوبارہ. یہ گھوڑے کا میدان، ہمارے ساتھ آپ الیکشن لڑ لیں. اگر عوام دوبارہ آپ کو منتخب کرتی ہے تو ہم قبول کریں گے. اگر ہمیں قبول کرتی ہے تو پھر انہیں فیصلے ماننے چاہیے. اسی سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے، اسی سارے نظام کے اندر رہتے ہوئے الیکشن اگر ہوتے ہیں اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی اور دیگر سیاسی جماعت آپ پی ٹی آئی کے علاوہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو پی ٹی آئی تسلیم کرے گی. ہم اس پہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات کی گارنٹی لینا چاہتے ہیں، عدالتوں سے بھی، الیکشن کمیشن سے بھی، اداروں سے بھی، سب لوگوں سے، اور خاص طور پر سول انتظامیہ سے. ایک بات یاد رکھیں، یہ گارنٹی آپ کیسے لیں گے؟ اسمبلی سے باہر بیٹھ کے تو نہیں لیں گے نا؟ دیکھیں، سب ریاست کے ملازم ہیں سیاستدانوں کے علاوہ، اور ریاست کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ آپ قوم کے کو یرمغال بنائے یا قوم کو بیوقوف بنائے یا قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالے. تو سب اداروں کو آئینی رول کے اندر رہتے ہوئے عوام کو جمہوری حق لوٹانا چاہیے. ٹھیک. سینٹر آصف کرمانی صاحب، ان ساری باتوں پہ میں آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گی، خاص طور پہ الیکشن کے کنڈکٹ کرنے پہ. اب پی ٹی آئی نے کم از کم اتنی لچک، یا آپ اس کو یو ٹرن کہہ لیں، وہ ضرور دکھایا کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اسمبلی میں واپسی مشروط. کیا کہیں گے اس پہ سینٹر آصف کرمانی صاحب؟ دیکھیے، میں اس پر عرض کرنے سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فتیانہ صاحب ایک بڑے معصوم آدمی ہیں اور یہ غلط جماعت میں چلے گئے ہوئے ہیں. وہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو لے لیں نون لیگ میں. بھی فرمایا آ جائیں، یہ شریف آدمی ہے، دروازے کھلے ہمارے ان کے لیے. آپ کو آفر آ گئی؟ یہ تو ویسے بھی پرانے ایم ایس ایف کے ہمارے بڑے سینئر ہیں. اچھا، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ فتیانہ صاحب فرما رہے تھے
فتیانہ صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام آباد میں گملہ بھی نہیں ٹوٹا، تو مجھے کم از کم میرے بھائی سے یہ سوال ہے کہ یہ جو درختوں کو آگے لگائیں، جو یہ جیو کے دفتر پہ اور دوسرے میڈیا والوں کے ساتھ پرسنز کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی، خواتین تھی جون سی ان کے ساتھ، وہ پھر کس نے کیا؟ اور پھر عمران خان صاحب ریکارڈ پر لیکن گملہ تو نہیں ٹوٹا نا، کوئی گملہ بتائیں جو ٹوٹا ہو۔ وہاں گملہ تھا نہیں، وہاں کوئی نہیں بڑے گملے پڑے، نہیں بلو ایریا پہ بڑے گملے پڑے ہوئے ہیں سر، یہ میٹرو جہاں چلتی ہے بڑے گملے سنیے، اچھا سنیے، پھر دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ جی وہ اپنا، اچھا عمران خان صاحب خود ریکارڈ پہ ہیں کہ یہ کیسا پرامن مارچ تھا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس یہ اسلحہ تھا۔ یہ لانگ مارچ کے جو شرکاء تھے، یہ اسلحے کے ساتھ کون لانگ مارچ کرتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ریاست پاکستان اس کی اجازت دے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ مارچ حکومت کے خلاف نہیں تھا، یہ لانگ مارچ ریاست اور ریاست پاکستان کے خلاف تھا، جس کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ یہ الیکشن کا، جی دیکھیے الیکشن جون سے ہیں وہ مناسب وقت پر ہوں گے، اس کا فیصلہ جو ہے اتحادی جماعتیں کریں گی، اور لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بیسٹ اس کا حل یہ ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں، جس مشکل میں یہ ملک کو دیوالیہ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ اسمبلیوں میں آئیں بیٹھ کے۔ ایک ہمیں چاہیے تھا، شہباز شریف صاحب نے تو ایز اپوزیشن لیڈر ان کو آفر کیا تھا میثاق معیشت، انہوں نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا پہلے سوچیں، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم سیاست بھی کریں گے، لڑائیاں بھی لڑیں گے سیاسی، لیکن سب سے پہلے پاکستان اور اس کی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے بیسٹ فورم جو ہے، میں نے پہلے بھی جیسا عرض کیا، دیٹ از دا پارلیمنٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن مشروط کر دیا نا، کنڈیشنل کر دیا پی ٹی آئی نے کہ جی ایک تو آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اور اسمبلی تحلیل کریں تو پھر ہم اسمبلی میں واپس آئیں گے۔ نہیں، یہ تو دیکھیے نا، اب اسمبلی میں استعفے بھی مذاق ہے نا، یہ وہ انہوں نے ریپیٹ کیا 2014 والا کہ وہ جا کے ویریفائی کر نہیں رہے اسپیکر کے پاس استعفے، اور وہاں تصدیق ہو نہیں رہی ہے، سرکاری رہائش گاہیں چھوڑ نہیں رہے ہیں، گاڑیاں سرکاری چھوڑ نہیں رہے ہیں، تنخواہیں چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو پھر بھئی آپ ممبر بھی بنے ہوئے ہو، ابھی باضابطہ تو ابھی نہیں آپ لوگ استعفے قبول ہوئے، تو پھر پارلیمنٹ میں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ آ کے، الیکشن بھی ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کی معیشت کا جو آپ حال کر کے گئے ہیں، جو بٹھا کے گئے ہیں، جو بیڑا غرق کر کے گئے ہیں، پہلے اس کا سوچیں، میں یہ کہتا ہوں، اور اس کے لیے جو بیسٹ فورم ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں عوام بھیجتی ہیں عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے کے لیے۔ یہاں پچھلے 4.5 سال میں غریب تر ہوا اور امیر تر ہوا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ کیا قائد اعظم نے یہ پاکستان ان لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ مٹھی بھر لوگ آ کے اس ملک کے فیصلے کریں گے، جتھے فیصلے کریں گے؟ اور آپ دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں کرمانی صاحب کہ پی ٹی آئی معیشت کا بھٹا بٹھا کے چلی گئی، لیکن پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 6% گروتھ ریٹ آیا سامنے، جو کہ آج آپ کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم 6% پی ٹی آئی کا گروتھ ریٹ تسلیم کرتے ہیں، تو کون سا معیشت کا بٹھا تھا پھر؟ مجھے صرف ایک بات کا، آپ کے سوال کا مجھے جواب بھی میرا ایک سوال ہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 6 جتنی بھی اشاریہ کہہ رہے ہیں، میں کو آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، میں کو ماہر معیشت نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس گروتھ سے غریب کی زندگیوں میں کوئی بہتری آئی؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا بجلی کے بلوں میں کمی آئی؟ کیا گیس کے بلوں میں کمی آئی؟ نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ یہ جو معاہدے باندھ کے چلے گئے ہمیں آئی ایم ایف کے، انہوں نے ہتھکڑیاں ہمیں جو پہنا دی آئی ایم ایف کی، اب ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ان کے دور کے کیے گئے معاہدوں کو اس کی پاسداری کرنی پڑ رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہم پاکستان کو موجودہ حکومت جو ہے ان بحرانوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی نصرت و تائید سے باہر نکالے گی۔ ٹھیک ہے، فتیانہ صاحب سے تسلی سے اس کا جواب لیں گے۔ ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی ایک جواب لے لوں گورننس کے حوالے سے۔ ناصر حسین شاہ صاحب، ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے شاید نون لیگ کو پھنسا دیا ہے، کیونکہ حکومت کا فیس اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، خزانہ کے منسٹری نون لیگ کے پاس ہے، مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، پیٹرول ڈیزل، یعنی
کہ وہ چیزیں جن کا مہنگائی سے تعلق ہے، عوام کی ڈیلی روزمرہ کے ضروریات سے، وہ ساری نون لیگ کے حوالے کر کے پیپلز پارٹی سائیڈ پہ ہو کے بڑے مطمئن ہے. تو اس تاثر کو کس طرح آپ اس کو رد کس طرح کریں گے، اس کا جواب کس طرح دیں گے؟ اور جو حالات ہیں اس وقت، 2 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں، 2 مہینے پہلے ضائع ہو گئے جب عدم اعتماد کی تیاریاں ہو رہی تھیں، 4 مہینے سے پاکستانی شدید مشکلات کا شکار ہے، کوئی ریلیف کی صورت نظر نہیں آ رہی. ناصر حسین شاہ صاحب، دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھی بری الذمہ نہیں ہے. جو بھی موجودہ حکومت ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ سب کے مشترکہ فیصلے ہیں، متفقہ فیصلے ہیں. اور ہم لیڈرشپ نے یہ وضاحت کی ہے، چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بھی غلط کام ہو وہ نون لیگ کے ذمہ لگائیں اور جو اچھا کام ہو وہ کہیں جی ہم اس میں حصے دار ہیں. ایسا نہیں ہے. ہما یاراں دوزخ، ہما یاراں بہشت. تو ہم ساتھ ہیں ہر معاملے میں. بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں آپ ناصر حسین شاہ صاحب، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ ٹویٹر پہ بھی جو اپنے ون لائنرز ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے زبردست اور بڑے کریٹو ہوتے ہیں وہ. شاہ صاحب جی کنٹینیو کریں. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو پاکستان تو بڑی مصیبت میں تھے 2018 سے ہی، جب سے خیر سے یہ حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی، اور جو مہنگائی کا عذاب اور تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی بدعنوانی انہوں نے جھیلی. اب یہ جو کچھ ماہ ہوئے ہیں ابھی تک تو ان کے وزراء یا ان کے بہت سارے جو تھے حکومت میں، انہوں نے نہ گاڑیاں واپس کی ہیں نہ وہ گھر خالی کیے ہیں. اور ابھی سے جو مہنگائی کا الزام یہ اس موجودہ حکومت پر لگا رہے ہیں. ساری پالیسیز ان کی تھی. آئی ایم ایف کے پاس اس وقت گئے جب ان کو ان کی ہر بات ماننا پڑی. آئی ایم ایف کے پاس سب جاتے ہیں لیکن اس وقت اپنی شرائط کے اوپر، لیکن انہوں نے تو ان کی وہ شرائط بھی مان لی جو کبھی کوئی نہیں مانتے، اور وہ اب سب چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہیں. ریاض فتحانہ صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور اللہ کی فضل سے یہ یوتھی یہ نہیں ہے، اور ان کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں. سر شاہ صاحب آپ سے گزارش کروں گی آپ بڑے نفیس انسان ہیں. آپ سے گزارش کروں گی، آپ بڑے نفیس شخص ہیں. آپ نے ہمیشہ بہت اعلیٰ اقدار کا اور اعلیٰ اخلاقیات کا سیاست میں مظاہرہ کیا ہے. یہ جو ایک لفظ آپ نے استعمال کیا نا، اس کو میں ایڈٹ کروا دوں گی. نہیں یوتھ ہے نا، انہوں نے یوتھ والوں کو بڑا وہ آگے کیا ہوا ہے نا. نہیں سر، یہ گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ اجازت دیں تو پتا نہیں، مجھے نہیں پتا. نہیں سوری، اگر اس طرح کی بات ہے تو میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا. میں تو یوتھ کے حساب سے اس کو ملا دیا تھا اس سے، لیکن میں نے وہی کہا کہ ریاض صاحب تو بڑے خاندانی آدمی ہیں اور یہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے، یہ اس طرح کے اس میں نہیں آتے، اس لیے ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ عزت ہے. اب دوسری بات یہ کہ یہ جس طرح اداروں کو لایا جاتا ہے، ہم تو اداروں کو سلام کرتے ہیں اے پولیٹیکل ہونے پہ، کہ انہوں نے نیوٹرل ہو کے، انہوں نے اے پولیٹیکل ہو کے تو اس ملک پر، اس قوم پر احسان کیا. وہ تو ہر چیز جو یہ گئی، جو حکومت سے جان چھوٹی ہے، انہوں نے ساری چیزیں ان پر ڈال دی تھیں. ایون جو اجلاس ہوتے تھے اس کا کورم یہ لوگ پورا نہیں کر سکتے تھے. ہر چیز میں ان کو آگے لاتے تھے، ان کی ہر چیز کو متنازع بنا دیا جاتا تھا. اب یہ جو کہا جاتا ہے جی امپورٹڈ حکومت اور جی باہر سے آئی اور یہ ہو گیا، وہ بھی ایک بیانیہ بنایا گیا، جھوٹا بیانیہ. ایک نجی دعوت میں کوئی آپس میں جو نوٹس شیئر ہوئے ان کو بھیجا گیا، پھر اس کو بھی ٹیمپر کیا گیا، اور پھر یہ ساری کہانی بنائی گئی کہ جی یہ سازش ہو گئی. سازش ہوئی ہے تو بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے تو رائے ونڈ میں ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حجرے میں ہوئی ہے کہ اس جو نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی سے، اس سے جان چھڑانی ہے، اس کے لیے بالکل ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ آئینی اور جو جمہوری طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے. ایسا نہیں کہ کہیں پہ جا کے دھرنے دے دیے گئے، کسی پہ فورس کیا گیا، بلکہ آئینی طریقہ، اور اس میں بھی ان کے الائز نے ان کے خلاف ووٹ دیا. کوئی بھی ایک منحرف رکن نہیں تھا جن کا ووٹ کاؤنٹ کیا ہو جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو، یا جب جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں جب انہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ لیا. تو کوئی بھی منحرف رکن اس میں نہیں تھا. جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے اور جو الائز تھے، وہ بھی اس لیے کہ وہ ان کی نااہلی
کا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے. انہوں نے الیکشن میں جانا تھا. ٹھیک. یہ جو بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن تو سب کہہ رہے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ جب الیکشن ہوئے 2018 کے تو بہت سی پولیٹیکل پارٹیز اوتھ نہیں لے رہی تھیں. یہ Right. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب کو قائل کیا کہ آپ اوتھ لیں اور پارلیمنٹ میں آئیں. صحیح. اور اس کے بعد سب کہتے آئے کہ بھائی یہ سارے جو الیکشن ہیں یہ ان کو نہیں مانتے تھے. سب الیکشن کے لیے کہتے تھے تو خان ٹھیک. صاحب ٹھیک. یہ کوئی بھی نہیں مانتا تھا. ٹھیک. ٹھیک. لیکن جب اب تو ان کو ایک بہانہ سوجا اس بات کا الیکشن ہوں گے, ٹھیک. اصلاحات ہوں گی, جو بھی انتخابات کے لیے ہوتی ہیں ہاں. اس کے بعد بالکل انتخابات ہوں گے. ٹھیک. ڈیٹ چاہیے تو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ 2023 میں جو ڈیٹ ہے ویسے ہی لکھی ہوئی 5 سال کے بعد وہ ابھی دے دیتے ہیں. خان صاحب مطمئن ہو جائیں تو ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. اسی پر بریک سے واپس آئیں گے, ریاض فتیانہ صاحب کا جواب لیں گے. الیکشن کب ہونے ہیں, کس طرح سے ہونے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں, گورنمنٹ ہمیں کہہ دے تو ہم آج ہی کروانے کو تیار ہیں. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. ریاض فتیانہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے. سینیٹر آصف کرمانی صاحب اور سید ناصر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب, سینیٹر آصف کرمانی صاحب اور ریاض فتیانہ صاحب. فتیانہ صاحب. فروقی صاحب, میں راجپوت ہوں اور سید کی ہم بہت عزت احترام کرتے ہیں. میرے سامنے 2 سید ہیں, سید ناصر شاہ صاحب, سید آصف کرمانی صاحب, اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. اب میں ان کی ایک خاص حد تک ان پر میں بات کر سکتا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تنخواہیں لے رہے ہیں, گاڑیاں نہیں چھوڑیں, مکان نہیں خالی کیے. تو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ 11 اپریل کے بعد جو ہمیں تنخواہیں ملی تھیں سب ہم نے لوٹا دی ہیں اور وہ اسمبلی کے اکاؤنٹ میں جا چکی ہیں. میرے پاس واپس کر دی ہیں سب نے؟ واپس کر دی ہیں. اس کا میرے پاس دستاویزی ثبوت میرے موبائل فون میں موجود ہے. لیٹر باقاعدہ ایشو سرکولر ہو چکا ہے. آپ دکھا سکتے ہیں ابھی؟ جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو, میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں. ٹھیک. اور اس کے بعد سرکولر جاری ہو چکا ہے اکاؤنٹس برانچ کا نیشنل اسمبلی سے, اور وہ باقاعدہ تنخواہیں سب کے اکاؤنٹ سے واپس قومی چلی اسمبلی کے گئی اکاؤنٹ میں چلی ہیں, اکاؤنٹ میں جا چکی ہیں. میں ذمہ داری سے سب کہہ نے رہا ہوں ریٹرن کر دی ہیں, سب نے ریٹرن بشمول عمران خان جناب, سب کی جا چکی ہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, اور جو گاڑیاں اور گھر استعمال کسی کیے جا رہے ہیں؟ ایک بھی شخص کے پاس سرکاری گاڑی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھا, پارلیمانی سیکرٹری تھا, منسٹر تھا, ایڈوائزر تھا. ٹوٹل گاڑیاں 15 دن کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر واپس جا چکی ہیں. اچھا. کوئی ایک بھی سرکاری گھر جو وزراء کو دیا گیا تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے, سارے واپس لوٹائے جا چکے ہیں آج کے دن تک جب کہ ہم بات جی کر جی رہے کوئی ہیں ایک بھی نہیں ہے, ناٹ اے سنگل. اس وقت تک بالکل بالکل, میں ذمہ داری سے کہہ رہا پارلیمنٹ ہوں. لاجز میں بھی کوئی نہیں رہ رہا. پارلیمنٹ لاجز میں ہمیشہ اگلے انتخاب تک لوگ رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا. کبھی بھی میں خود 3 دفعہ قومی اسمبلی میں ہوں, جب بھی اسمبلی میں ڈیزالو لیکن بھی کوئی ہو ایم این اے جاتی ہے استعفیٰ دے دے پھر بھی وہ لاجز میں رہ سکتا لاجز ہے. میں رہتے ہیں جب تک اس کی جگہ نیا نہیں آ جاتا. اچھا. تو یہ ہمیشہ سے ایک روایت ہے, اور ہمیں کوئی ایسا نوٹس نہیں دیا گیا کہ آپ پارلیمنٹ لاجز خالی کر دیں. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. نوٹس ہونا چاہیے خالی کروانے. میں نے عرض کیا ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ جب تک نیا وہاں پہ ایم این اے چناؤ ہونے کے بعد آتا نہیں ہے, پرانا ہاؤس خالی نہیں ہے, اس کا ہم کرایہ پے کر رہے ہیں, مفت وہ نہیں بیٹھے ہوئے, ہم وہاں کرایہ یہ پے بہت کرتے بڑی ہیں. خبر آپ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز نے اپنی تنخواہیں 11 اپریل سے لے کے اب تک واپس کر دی. 100% یکم کو ملتی ہے تنخواہ, وہ بینک کے تھرو آٹومیشن کے ذریعے آتی یکم کے تھی. یکم آتی ہے. جی جی, لاسٹ ڈے آف دا منتھ آتی ہیں, ٹھیک. اور وہ آٹومیشن سے آتی ہیں اکاؤنٹ یعنی میں کہ ڈائریکٹ. اپریل کی تنخواہ بھی واپس کر دی, مئی کی بھی واپس کر دی. ہمارے 11 اپریل کو استعفے ہمیں دیے ہیں, تو 12 اپریل سے آن ورڈ تنخواہیں ٹوٹلی واپس اکاؤنٹ میں جا چکی ہیں قومی اسمبلی کے وقت. اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی آپ کو. اچھا, دوسری بات آپ نے کی کہ انہوں نے آتے ہی اوورسیز پاکستانی جو $23 ارب سالانہ بھیجتے ہیں ان کو ووٹ کا حق ان سے واپس لے کے چھین لیا. وہ آج عدالت نے بھی کہا ہے کہ حق واپس نہیں لیا گیا, میں نے عرض کیا نا, طریقہ کار چینج کیا گیا. وہ طریقہ کار ایسا بنا دیا وہ ووٹ ہی ڈال سکیں گے. دوسرا یہ کہ نیب کے پر کاٹ دیے گئے اور اب ان کے پاس اختیار رہا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد معیشت کا دھرن تختہ ہو گیا, جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تیل کی قیمتیں, آلو, اب کون سی چیز رہے گی جو مہنگائی نہیں, آٹا, چینی, گھی. کل گھی بڑھ گیا, 9 روپے ابھی بڑھ رہا ہے. 200 روپے مختلف میں نے برانڈز میں کہا بڑھ گیا. کہ میڈیسن 20% مہنگی, پاکستان کی میڈیسن ہر تو آپ لوگ مہنگی کر کے نہیں, یہی انہوں نے کیا ہے ہر چیز. میں نے عرض کیا ان کے آنے کے بعد ہر شے مہنگی ہو گئی ہے 10 سے 30% تک. اور ابھی تیل کی قیمتیں اور بڑھانے جا رہے ہیں, بجلی سیکنڈ ٹائم مہنگے کرنے جا رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا چیخیں نکل گئی, اتنی کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. بجلی آپ کر کے گئے تھے آئی ایم ایف سے اس قسم کی چیزیں. جناب اگر ہم نے غلط کیا تھا آئی ایم ایف سے میں ایگریمنٹ ختم کر دینا, ان کو روکا کسی نے, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جو کرمانی صاحب فرما رہے تھے کہ ہتھکڑیاں آپ نے ایسی لگا دی ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. وہ ہتھکڑی کھول دینا, معاہدہ ختم کر دیں آئی ایم ایف کے, ہم نے روکا ہے.
یہ گورنمنٹ جب چاہے خود مختار حکومت ہے کہ ہم ایگریمنٹ ختم, ہم نیا پیسہ نہیں وہی تو مانگتے. گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اتنا بھٹا بٹھا کے چلے گئے ہیں کہ ہمیں ہم نے سمجھ کوئی نہیں آ رہی بٹھا نہیں ہم بٹھایا. ٹیکسٹائل سیکٹر 3 شفٹوں میں ہماری وجہ سے چل رہا ہے. اب ان کا بیان آ گیا ایپٹما کا کہ ہمارے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں. یہاں پہ تمام سیکٹر ایکسپورٹ ہماری بڑی 10 لاکھ روپیہ کا ہر ایک کو فائدہ ہوا. علاج پر 1 لاکھ بچوں کو وظیفے دیے احساس پروگرام کے ذریعے. تو ہم نے تک ویلفیئر اسٹیٹ پاکستان کو بنا. ریاست مدینہ کا عملاً اظہار ہو گیا تھا. ہم نے جو ٹیکس ریکوری ہے 4 سے بڑھا کے 6,000 ارب سالانہ تک لے گئے تھے. یعنی کہ بس بنتے بنتے رہ گئے ریاست میں نے بتایا نا کہ اب ان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کی نلائکی, ہمیں تو نلائق کہتے تھے, یہ کاریگر اپنے آپ کو کہتے تھے. دھڑم تختہ کر دیا پوری معیشت کا اور تباہ کر دیا. قوم پریشان ہے. ہوا کہ ہمارے ساتھ یہ ملک کو دیوالیہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں. ڈالر 204 پہ 100 کہاں تک ڈالر پہنچ گیا. اندازہ کریں پاکستان کی معیشت بند گلی میں چلی گئی ہے. ہمیں خوف ہے خدا نہ خواستہ ملکوں کی پتہ نہیں پاکستان کے یہ گوربا چوف بن کے جیسے سوویت یونین کا خاتمہ کیا گیا تھا ایک گولی چلائے بغیر, کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کے نئے گوربا چوف پاکستان کا ملیہ میٹ نہ کر دیں. خدا نہ خواستہ. سینٹر آصف کربانی صاحب, یہ بہت سنگین اور بڑی طویل چارج شیٹ آپ کے اوپر لگائی ہے. کوئکلی جواب دیجیے گا, پھر میں شاہ صاحب کی طرف جاتی ہوں. دیکھیے, یہ جو 3.5 پونے 4 سال کا میں بڑی معذرت سے لفظ بولنے لگا ہوں کہ جو گند ڈالا گیا تھا اور جو بیڑا غرق کیا گیا ہے وہ اب کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. اب یہ جو 3.5-4 سال کا گند تھا, اس کو آپ اگر یہ توقع کریں کہ یہ 2 مہینوں میں 3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں ہو جائے تو وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. کوشش ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. کا اضافہ ہوا ہے. میں آ رہا ہوں. ادویات کی یہاں بات کی گئی. ادویات تو ان کے دور میں 600% مہنگی ہوئیں. کیا ان کے دور میں نے تو جیسے عرض کیا نا کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جو گئے بھی یہ پہلے کہتے تھے جائیں گے نہیں, جب گئے بھی تو آئی ایم ایف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ انہوں نے پاکستان کو تو کیا انہوں نے تو اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا پکڑ کے. تو اب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. جو ان کی پیدا کردہ خرابی ہے انشاءاللہ اس کو دور کریں گے, اور پاکستان میں کسی گوربا چوف کی نہ کوئی گنجائش ہے نہ کوئی گوربا چوف آئے گا. یہاں الیکشن ہوں گے, جب بھی ہوں گے اس کا فیصلہ اتحادی حکومت مشاورت سے کرے گی, اور جو بھی نئی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ہم ایک ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے فتح صاحب, آپ کا لاسٹ کمنٹ پروگرام بالکل کلوز کرنا ہے. ہم پاکستان کی سالمیت, جمہوریت اور عوام کی خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے نئے انتخابات کی تاریخ اور شیڈول پر تیار ہیں, اور پاکستان کو ہم ایک باوقار آزاد مملکت بنانے اور غیر ملکی مداخلت سے بچانے کے لیے ہم حکومت کے ساتھ اس حد تک تعاون کے لیے تیار ہیں کہ وہ نئی تاریخ مقرر کریں الیکشن کی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ریاض تتیانہ صاحب. ناصر حسین شاہ صاحب, پروگرام کے آخر میں بالکل آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی ورنہ پروگرام کا ٹائم آپ کو دیا جانا تھا. سینٹر آصف کربانی صاحب, سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.